जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल 24 तारीख है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। कल तहरीक इंसाफ क्या करेगी उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, हुकूमत क्या कर रही है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहले आपका पैगाम मुझे मिला, मकबूजा कश्मीर से पैगाम मिला। मेरी काफी ऑडियंस पहले मकबूजा कश्मीर में होती थी और हम बहुत ज्यादा जिक्र भी करते थे, वहां से लोगों को लाइव भी लेते थे, यूट्यूब पे काफी गपशप होती थी और मोदी सरकार वहां पे जो कुछ करने की कोशिश कर रही है उसके ऊपर काफी हम लोग गुफ्तगू करते थे। इंडिया से भी गेस्ट को लिया जाता था, लेकिन लेटली वो हम सिलसिला जारी नहीं रख सके। ऑब्वियसली दीगर मसरूफियात और फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फॉर सम रीजन उस तरीके से हम जो है मकबूजा कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू नहीं कर सके गुज़िश्ता चंद माह के दौरान। तो उसी सिलसिले में एक गिला शिकवा वहां से मकबूजा कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं उन्होंने भेजा। एक मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत आप उन्हें कह सकते हैं, मेरी बड़ी अच्छी जानने वाली शख्सियत जो एक बैनुल क़ौमी न्यूज इदारे में मेरे साथ काम भी कर चुकी हैं, मेरी कोलीग है वो शख्सियत। तो उन्होंने ये पैगाम मुझे पहुंचाया और उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कुछ लोगों ने से जिनसे मेरी बात हुई और उन्होंने गिला शिकवा किया कि अतर काज़मी पहले तो कश्मीर की बड़ी बात करता था लेकिन आजकल जो है वो कश्मीर के ऊपर कोई ज्यादा उसकी तवज्जो नहीं है। तो आपका मैसेज मुझे मिल गया है, मेरी तरफ से आप माजरत कबूल करें। हमारी कोशिश होगी कि जब भी हमें मौका मिले तो कश्मीर के जितने भी मसाइल हैं, खुसूसन जो मकबूजा कश्मीर में हैं, जो कुछ वहां पे भारतीय हुकूमत कर रही है, जो कुछ वहां पे हो रहा है, कोशिश करेंगे कि गाय बगाए उसके ऊपर भी लोगों को अपडेट किया जाए। तो आपका पैगाम मुझे मिल गया है, मैंने कहा ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बता दूं। अच्छा, जिस तरह मैंने अर्ज की कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है, 24 तारीख है, उससे पहले इस वक्त जो मुल्क में हालत है वो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर कर दी थी। लेकिन ये एक ट्वीट आप देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है और इस ट्वीट के अंदर इस शख्सियत ने लिखा हुआ है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है ये कि जनाब, रेंट ए कंटेनर, ग्रोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान। कंटेनर्स को किराए पे देना एक बड़ी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और साथ उन्होंने इस्लामाबाद की तस्वीर लगाई हुई है या मोटरवे की या किसी जगह की जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत सारे कंटेनर लगे हुए हैं। और ये जो शख्सियत है ये पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेट प्लेयर सुपरस्टार मोहम्मद हफीज साहब ने ये ट्वीट की है, जो पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, उनको प्रोफेसर भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये ट्वीट की हुई है कि जनाब हालत ये हो गई है कि अब लगता है कि सिर्फ यही बिजनेस पाकिस्तान में बच गया है कि कंटेनर जो है वो आप रेंट पे हुकूमत को दिया करें, क्योंकि हर दफा पहले से ज्यादा कंटेनर लगाए जाते हैं। जितने कंटेनर पिछले एहतजाज में लगाए गए थे इस दफा हमें उससे दुगने से भी ज्यादा कंटेनर नजर आ रहे हैं। और एहतजाज इस्लामाबाद में है और लाहौर तक कंटेनर लग चुके हैं। अगर आप किसी भी एरिया में चले जाएं लाहौर के अंदर, वहां से भी सहाफी बता रहे हैं कि जी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर लगे हुए हैं। इस्लामाबाद की जो हालत है वो आपके सामने है। उसके अलावा मोटरवे के पास बहुत सारे कंटेनर हर जगह पे लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपने गिले शिकवे का इजहार किया है और बस अड्डे बंद करवा दिए गए हैं। हजारों वर्कर्स का रोजगार मुतासिर हो रहा है। ये असमतुल्लाह नियाजी एक ट्रांसपोर्टर हैं, ARY न्यूज पे ये गुफ्तगू कर रहे थे। इनके साथ में देख रहा था मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में, जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां की जो गुड्स एसोसिएशन है, गालिबन उनके जो प्रेसिडेंट थे शकील साहब, अभी हो सकता है कि नाम मुझे सही याद ना हो, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि सिर्फ ये जो पिंडी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर इंतजामिया ने 1000 से 1200 गाड़ियां एंगेज कर ली हैं। 1000 से 1200 गाड़ियां एंगेज कर ली हैं जिनको रोकना है, मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा करना है, जुलूस को रोकना है या जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना है। तो वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। और अब ट्रांसपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि जनाब हमारा बिजनेस भी तबाह हो रहा है। जिस तरह ये एहतजाज होता है, वजीर खजाना ने भी कहा था कि जी शहर बंद होता है तो इतने अरब का जो है नुकसान हो जाता है, लेकिन ये जो शहर अभी बंद हो रहा है ये किसी एहतजाज करने वाले ने तो नहीं किया, ये तो जनाब हुकूमत खुद अभी बंद कर रही है और जिस तरीके से बंद कर रही है वो पूरी कौम के सामने है। दूसरी बात, अब ये हुकूमत कोई कारोबार हो जाए, शहर हो जाए, कोई जगह हो जाए, उसको बंद करने में माशाल्लाह सही एक्सपर्ट हैं। और आज रात 12 बजे के बाद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा। आज रात 12 बजे के बाद बड़े शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की जाएगी। ARY न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा दीगर जगहों के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जराए से ये
خبر آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب رات کو انٹرنیٹ سروس بھی وہ بند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہا یہ جا رہا ہے کہ موبائل سروس چلتی رہے گی لیکن موبائل کے ساتھ جو آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, جو پیکج وغیرہ آپ نے لگایا ہوتا ہے وہ نہیں چلے گا, وہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا. شاید جو گھروں وغیرہ میں انٹرنیٹ چل رہا ہے وہ چلتا رہے. لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے سب سے پہلا جو نشانہ بنتا ہے وہ انٹرنیٹ بنتا ہے, اور وہ جو ہی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے وہ ایک عالمی سطح کی خبر بن جاتی ہے. پوری دنیا سے وہ چیز رپورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند ہو گیا. اچھا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ نیکٹا نے تھریٹ وارننگ ایشو کی ہے کہ فتنہ الخوارج جو ہیں ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ کال کے اندر 24 تاریخ کو. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اس طرح کا ابھی تک کوئی پیغام دیا گیا حکومت کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ شاید کوئی اعلیٰ قیادت کو یا کسی کے ساتھ شیئر کیا گیا ہو لیکن اس طرح کا کوئی بڑے پیمانے کے اوپر پہلے ہمیں کوئی پیغام نہیں ملا. اب یہی حکومتی ذرائع جو یہ بات کر رہے ہیں, پی ٹی وی جو رپورٹ کر رہا ہے, دیگر جگہوں پہ یہ چیز جو رپورٹ ہو رہی ہے اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے جناب حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے, اگر پروٹیسٹ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا کوئی نہ کوئی تھریٹ لیول یا کوئی چیز آ جاتی ہے. تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں جناب یہ ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے ایسی چیز ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو, ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے, لیکن یہ یقیناً حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے. اب ایٹ دا سیم ٹائم ہم دنیا کو قائل کر رہے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہے, انڈیا یہاں پہ آ کے کرکٹ کیوں نہیں کھیل رہا. یہی تھریٹ لیول جو پاکستان ٹیلی ویژن نے پوسٹ کیا ہوا ہے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے, یہی کل انڈیا نے ادھر سے اٹھانا ہے اور اٹھا کے بھیج دینا ہے آئی سی سی کو. جناب ہم تو نہیں جا رہے, یہ وجہ ہے. آپ دیکھ لیں خود, وہاں پہ تو دارالحکومت محفوظ نہیں ہے جہاں پہ کال ہے احتجاج کی, وہاں پہ تو خود حکومت کہہ رہی ہے کتنا بڑا فتنہ فساد ہو سکتا ہے, تو لہٰذا پاکستان تو محفوظ نہیں ہے. تو یہ انڈیا بھی اس کو استعمال کرے گا کہ جناب ہم نے تو نہیں آنا, اپنی کرکٹ ٹیم کو تو نہیں بھیجنا. آلدو کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, انڈیا کی ہٹ درمی تو اپنی جگہ پہ. ابھی جو بلائنڈ کرکٹ کا یہاں پہ پاکستان میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس میں بھی انڈیا نے اپنی ٹیم کو نہیں آنے دیا. ہمیشہ انڈیا کی ایسے ہی کم ظرفی کا وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے ان کی حکومت کی جانب سے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہم پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب ایک جو پروٹیسٹ کال ہے اس کے اندر بھی اتنا بڑا خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ دہشت گرد کچھ کر دیں گے. یہ تو پھر ہم پوری دنیا کو خود میسج دے رہے ہیں کہ جناب پاکستان محفوظ نہیں ہے, اور پاکستان کے دارالحکومت میں بھی کوئی پروٹیسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, کوئی جمہوری ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمیں خدشہ ہے جناب یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. اچھا جی, جو شہر کے اندر کنٹینر لگائے گئے ہیں اسلام آباد کے اندر, اب ڈی چوک والے جو کنٹینر ہیں ان کے اوپر سبز کپڑا کوئی چڑھایا جا رہا ہے, اور وہ پہلے جو کنٹینر ہیں اب وہ جو سامنے کنٹینر لگے ہوئے ہیں جن سے لوگوں کا راستہ روکا جائے گا, ان کنٹینرز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اب وہ جب تصویریں اس طرح کی جاتی ہیں تو وہ کمپنیاں بھی بدنام ہوتی ہیں, ان کا بزنس بھی متاثر ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑی سیریس چیز ہے کہ آپ نے لوگوں کو روکنے کے لیے جو کنٹینر لگائے ہوئے اس پہ ایک بڑی کمپنی کا نام لکھا ہو, اور اب پھر ان کنٹینر کے اوپر 804 بھی ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لکھے ہوئے ہیں. ایک کنٹینر تو میں نے خود ریڈ زون کے اندر دیکھا, اس کے اوپر 804 لکھا ہوا تھا. ڈی چوک میں نہیں, وہ کسی اور جگہ پہ کھڑا ہے, اس کے اوپر بھی جناب 804 لکھا ہوا ہے. تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈی چوک میں جو کنٹینرز کی دیوار بنائی گئی ہے اس کے اوپر گرین کپڑا لگانا ہے. اب دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر میمز بنانا شروع کر دی ہیں. وہ جو گرین چادر ہے اس کے اوپر کبھی کسی نے لکھا ہوا ہے عمران خان زندہ باد, کسی نے کیا لکھا ہے کہ آپ بھی یہ ہیں, آپ کے ہینڈلرز بھی یہ ہیں, آپ یہ ہیں وہ ہیں, مطلب مختلف قسم کے نعرے لگا کے اس کے اوپر لکھ کے جناب اس کو وائرل کیا ہوا ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر مختلف میمز بن رہی ہیں. لیکن اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ آپ کو کنٹینر نظر آ رہے ہیں, کنٹینر لگے ہوئے, اور اسلام آباد کو ایک طرح سے سیل کیا ہوا ہے. اور اسی طرح جو لاہور میں میری ایک دو صحافی دوستوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ لاہور میں بھی جس طریقے سے لاہور کو سیل کیا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی آپ لاہور میں نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں, صرف جو واگا بارڈر ہے جو امرتسر کی طرف جاتا ہے راستہ بس وہ کھلا ہوا ہے, باقی تو اور جو ہے لگتا ہے اس طرح کہ ہر طرف سے لاہور کو بلاک کر دیا گیا. اور حکومت بھی جی بالکل واضح ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے بات نہیں کرنی, ان سے کوئی صلح نہیں ہو سکتی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو بار بار میسیجز بھجوائے جا رہے ہیں. میرے پاس جو اس وقت اطلاع ہے, 2 پاکستان تحریک انصاف کی سورسز سے میری بات ہوئی جو بڑی سینئر سورسز ہیں, ان دونوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ ہماری اس وقت حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, حکومت بار بار ہمیں پیغام بھجوا رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کا آپ احتجاج موخر کریں, ملتوی کریں. علی امین صاحب کو بھی یہ پیغام بھجوایا گیا
گیا ہے. علی امین نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا اب کہ جناب خان صاحب سے آپ بات کریں, ڈائریکٹ جا کے بات کریں, اب ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے, ہم یہ بات نہیں کر سکتے. دوسری جانب بشرا بی بی کے خلاف اب جو انہوں نے بیان دیا تھا اور اس کو حکومت نے جس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی, سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کے اوپر ایک طرح سے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی, وہ بیانیہ عوام میں تو نہیں بنے گا, لیکن بشرا بی بی کے خلاف 5 پرچے ہو گئے ہیں, مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف FIRs درج کروا دی گئی ہیں. اب جن لوگوں نے یہ FIRs درج کروائی ہیں, وہ جو پہلے جس بندے نے FIR درج کروائی ہے ڈیرہ غازی خان میں, اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پہ اس کا اپنا کوئی پولیس ریکارڈ ہے. اب جو دیگر مقدمے درج ہوئے ہیں بہت جلدی وہ تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہ پرچے کروائے اور ان کو کتنا ان کی دل آزاری ہوئی ہے بشرا بی بی کے اس بیان سے. تو یقیناً کوئی محب وطن لوگ ہوں گے, تو جو بھی تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کی صلح نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے نہ ہی حکومت کے ساتھ کوئی بات بن سکتی ہے. تو یہ واضح طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت انگیج کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. یہ میں کنفرم نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. سینئر صحافی جو حسن ایوب صاحب ہیں, جناب حسن ایوب صاحب نے کہا ہے کہ اس بار ریاست بھرپور طاقت کے استعمال کا فیصلہ ہے ریاست کا. جی, ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھرپور طاقت کا استعمال کریں گے, کوئی رعایت اور رحم نہیں کیا جائے گا. مطلب کہ یہ کس کے خلاف طاقت کا استعمال ہوگا, کس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا. کیا یہاں پہ کوئی یوگو سلاویہ سے لوگ آ رہے ہیں؟ ریاست تو یہی جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ بھی پارٹ آف دا ریاست ہے. ریاست بنتی ہے لوگوں سے مل کے جناب پورا ملک بنتا ہے. اور اگر ملک کی ایک بڑی آبادی یا ملک کے چاہے چھوٹی ہی آبادی کم لوگ ہی کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہوں تو وہ بھی اسی ریاست کا حصہ ہوتے ہیں, اور ریاست ہر کسی کو اکارڈنگ ٹو دا لا ڈیل کرتی ہے. یہ کیا رویہ یا بات ہوئی کہ کوئی رعایت یا رحم نہیں کیا جائے گا؟ بھائی ریاست سے نہ کوئی رحم کی اپیل ہونی چاہیے نہ ہی کوئی رعایت کی اپیل ہونی چاہیے. ریاست سے تو صرف ایک ہی توقع ہونی چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرے گی. ریاست کوئی ماورائے آئین اور قانون تو کچھ نہیں کر سکتی. آئین اور قانون کے اندر جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کا کام ہے, نہ کہ ریاست کی طرف سے اس طرح کی تڑیاں لگانا ہمارا کام ہے کہ جی ریاست اب بڑی بے رحم ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ریاست کوئی بے رحم ہوگی. ہر کسی کا ایک پولیٹیکل موقف ہوتا ہے, ہر کسی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اب ایز لانگ ایز وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہے وہ اپنا پروٹیسٹ کر سکتا ہے. آلدو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا اور وہ حکم بڑی پٹیشن گئی اور جلدی سے وہ حکم بھی آ گیا. میرے خیال میں اب کوئی پٹیشن اس طرح کی بھی عدالت میں جانی چاہیے کہ احتجاج اگر اسلام آباد میں ہے تو لاہور کیوں بلاک ہوا ہے؟ کیا فنڈامنٹل رائٹس کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ لوگوں کی نقل و حرکت کیوں اس طرح روکی ہوئی ہے کہ جناب ابھی احتجاج شروع نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی آدھے سے زیادہ ملک کو بلاک کر دیا گیا. حکومت کی جانب سے ہر جگہ پہ ٹرانسپورٹر سے کنٹینر لے کے لگا دیے گئے ہیں. تو امید ہے کہ کوئی پٹیشن جائے گی عدالت میں تو عدالت اس کو بھی میک شور کرے گی کہ لوگوں کے راستوں کو اس طرح نہ روکا جائے. اچھا, اب پنجاب سے بھی لوگوں نے آنا ہے اسلام آباد, اور تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا سے بھی آنا ہے. جدھر بڑی تعداد میں یہ لوگ اکٹھے ہوں گے یہ وہاں سے آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اب تک یہ پلاننگ ہے, اور سب سے بڑا جو قافلہ آنا ہے وہ آنا ہے جناب خیبر پختونخوا کی سائڈ سے, اور وہ یہ بھی اس میں پلاننگ ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ اٹک میں اگر آ کے وہاں پہ پولیس بہت زیادہ شیلنگ کرے. وہ اٹک کے DPO صاحب کی ایک ویڈیو پہ میں دیکھ رہا تھا, انٹرویو انہوں نے دیا ہوا تھا آزاد ڈیجیٹل کے اوپر سلمان درانی صاحب کو, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب امپاسبل ہے, کوئی بھی اٹک کراس نہیں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اٹک کراس نہ ہو تو اٹک کے پاس ہی آ کے لوگ بیٹھ جائیں. اب جب تک پاکستان تحریک انصاف کے 10 بندے بھی ملک کی کسی بھی روڈ پہ رہیں گے, حکومت نے جو ہے وہ پورا شہر بلاک رکھنا ہے, حکومت نے سارے راستے بلاک کرنے ہیں, تو اتنی دیر تو یہ معاملہ نہیں چل سکتا. تو کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ تو کرنی پڑے گی. تو وہاں سے ایک بڑا قافلہ آئے گا, علی امین صاحب بھی آئیں گے, دیگر لیڈر بھی آئیں گے, اسی طرح پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے. وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈز وغیرہ بلاک کی جا رہی ہیں. تو کل کی جو کال ہے وہ حتمی کال ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں جناب اسلام آباد پہنچا جائے گا. اگر کہیں پہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے تو وہیں پہ دھرنا دیں گے, اور جو اب موقع ملے گا جو موقع ملتا جائے گا آگے نکلتے جائیں گے. اور جب خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں گے اسلام آباد کے پاس تو جو مقامی سطح پہ جن لوگوں نے ساتھ شامل ہونا ہے وہ بھی وہاں سے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو یہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے. اچھا جی, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے جناب کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, اکانومی میں بڑی تیزی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اسٹاک ایکسچینج بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن زمینی جو حقائق ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. یہ دنیا نیوز کی خبر ہے,
صحافی ہیں قسمت خان زمری، انہوں نے یہ ٹویٹر پہ بھی شیئر کی ہوئی تھی، میں نے ایک اور جگہ پہ بھی پڑھی تھی، تو یہ ان کی ٹویٹ ہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ اپنے ٹویٹر کے اوپر کافی اس طرح کی خبریں روز شیئر کرتے ہیں، اکثر میری نظر سے بھی گزرتی ہیں۔ یہ سامنے آپ کو ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور یہ خبریں خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو دنیا نیوز کی خبر شیئر کی ہوئی ہے، اس خبر کے مطابق گزشتہ 2.5 برس کے دوران جو عوام کی آمدن ہے اس میں مہنگائی کے حساب سے اضافہ نہیں ہوا اور غربت بڑھی ہے۔ یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے۔ پاکستان میں پہلے جو ہے 38% لوگ جو ہیں وہ یومیہ $3.2 سے کم کماتے تھے، اور اب یہ تعداد بڑھ کے 42.8% ہو گئی ہے، اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو خطہ یا سطح غربت ہے اس سے جو نیچے لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ غالباً 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں جسے کہہ سکتے ہیں جو اب جو غربت کی سطح ہوتی ہے، ایک پاورٹی لائن ہوتی ہے، اس سے وہ نیچے چلے گئے ہیں 1 کروڑ لوگ۔ لیکن یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب بڑی آمدن میں بڑا اضافہ ہو گیا، معیشت بڑی درست ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی ایسی سچویشن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ خطے کے دیگر ممالک کو دیکھیں کہ لوگوں کی فی کس آمدنی کتنی ہے سالانہ، اگر آپ پاکستان کی سالانہ فی کس آمدنی دیکھیں تو یہ دنیا نیوز کی رپورٹ ہے، اور اس کے مطابق جناب پاکستان میں فی کس جو آمدن ہے وہ $1,587 سالانہ ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں وہاں پہ فی کس آمدن جو ہے $2,624، یعنی $1,000 جو ہے ایکسٹرا وہاں پہ فی کس آمدن ہے بنگلہ دیش میں پاکستان کے مقابلے میں۔ بھارت میں 2,698، بھارت اور بنگلہ دیش کی تقریباً قریب ہے۔ اسی طرح نیپال میں فی کس آمدن 4,000 سے بھی زیادہ ہے، اور جو سری لنکا ہے جو دیوالیہ ہو گیا، سری لنکا کی جو حالت ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ سری لنکا میں بھی جو فی کس آمدن ہے وہ $3,929 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ $4,000 تقریباً فی کس آمدن ہے وہاں پہ۔ یہ دنیا اخبار نے جناب رپورٹ کیا اپنے اداریے کے اندر، اور پاکستان کی جو اکانومی کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ بڑی بہتر ہے اور بڑی آگے ہے، لیکن خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان سے ہم کتنے پیچھے ہیں، انہی اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فی کس آمدن جو ہے ہماری کدھر ہے، ہماری فی کس آمدن بنگلہ دیش سے بھی کم ہے، نیپال سے بھی کم ہے، سری لنکا سے بھی کم ہے، بھارت سے بھی کم ہے۔ تو ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑے بڑے دعوے تو ہو رہے ہیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب تک جو زمینی حقائق ہیں وہ زمینی حقائق یہ ہیں۔ دنیا نیوز کی اس رپورٹ اور ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق مزید 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں۔ غربت میں اس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں جناب ملک کی اکانومی مزید بہتر ہوگی، اور یہ جو لوگ ہیں جو دن بہ دن جن کے حالات خراب ہو رہے ہیں ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ پر اینی وے جناب یہ اب تک کی تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔